Assalamu alaikum, namaskar, and good evening to all. And you are listening to the Spiritual Hour. I'm your host, Tahir Sheikh, and my co-host Is Ayan. is Maria. So let's get started the headline for this week's Mehfil. Maria will be do the headlines. Headlines for this week's Mehfil 2025. On 16th of March Sunday, highlighted on whoever's heart the image of Imam Mehdi has appeared is greater than Hajr Aswad. On 17th of March Monday, Malik Yunus Riaz said that Sarkar told to him that I lived in your heart so that you cannot be misguided. On 18th of March, Tuesday, Malik Yunus Riaz highlighted on the silence which the Prophet had talked about is the silence of the lower self, not the silence of your mouth. On 19th of March, Wednesday, a Shaheed is one who has sacrificed their life for the Lord. The stage is greater than that of the worshipper. On 20th March, Thursday, Malik Yunus Riaz announced that from 21 March the Khas Raat Holy Night of Ramadan will start. On 21st March, Friday, Malik Yunus Riaz highlighted about the three Hajr Aswad, one in Kaaba, two in Al Aqsa Mosque, three inside Malik Yunus Riaz. Thank you. Thank you, Maria. So I will start my topic. What topic is for today? So we are going to exposing Fitna and Muawiyah. So for the introduction and the background, our speaker Ayan will tell you about it. जी Kaushai Marhaba to all of you and Namaste Sasrikar. So basically जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोजिंग फितना मुआविया. तो मुआविया को एक्सपोज करने से पहले हमने ये जानना होगा कि मुआविया कौन था, इसमें इसका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि हम ऐसे ही कोई बात बिना दलाइल के नहीं कर सकते. तो मैं आज कोशिश करूंगा कि जितनी भी ऑथेंटिकेट जितनी भी बातें हैं वो सारी मुआविया के हवाले से आपके सामने रखूं. और क्यों रखूं? क्योंकि जिस तरीके से आपको पता होगा कि जिस चीज़ की हमें मालूमात दी जाती है, सपोज दैट इफ आई एम अ डॉक्टर और मैं अगर आपको किसी दवाई के बारे में बताऊं कि इस दवाई को तुम मत लेना, इससे ये साइड इफेक्ट्स होंगे, इससे ये नुकसान होंगे, ठीक है, तो आप उसको नहीं लोगे. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है, तो तभी आपने कहा कि नहीं, ये दवा मुझे नहीं लेनी. उसी तरीके से कि जब हम लोगों को ये अवेयरनेस देंगे कि अमीर मुआविया का जो किरदार रहा आलम इस्लाम में वो क्या था, क्योंकि लोगों को तो ये भी नहीं पता ना. अभी मैं आपको अगर एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, अभी तो मैं नहीं बता रहा, ये 6 साल पुराना इंसिडेंट है कि मैं अपने ही रिलेटिव में था, तो मैंने वहाँ पे अहले बैत की बात छेड़ी. तो वहाँ पे एक शख्स उठ के कहता है कि यार अहले बैत कौन है. अब ये सोचो आप कि वो मुसलमान हो गए, उसको ये नहीं पता अहले बैत कौन है. ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने अहले बैत के बारे में उतना बताया नहीं, उतना लोगों को समझाया नहीं, तो उनको कैसे बताओ. उसी तरीके से कि जब अमीर मुआविया, जब हम इसको लोगों के सामने इसका किरदार, इसकी इसने जो अहले बैत और आइम्मा रसूल के साथ जो किया उसके बारे में जब लोगों को हम बताएंगे तब उनको पता चलेगा. तो आज का जो ये मौजू है इसको मैं जो सरकार की तरफ से, सरकार का नाम लेकर शुरू करते हैं. तो अब अमीर मुआविया का जो शजरा नसब रहा है वो क्या रहा है. अमीर मुआविया जो रहा है बेसिकली उसका ताल्लुक जो उसके वालिद थे वो थे इब्ने अबी सुफियान, ठीक है. अब आपने अगर इब्ने अबी सुफियान के हवाले से सुना होगा तो इसने क्या क्या नहीं किया इस्लाम में. इसने खान काबा पे चढ़ाइयाँ की और इसने अपनी बहन से शादी कर ली. तो आप क्या उम्मीद रखोगे किसी के अब्बा से ऐसी, ठीक है. तो ये इनके जो वालिद मोहतरम थे उनका नाम अबी सुफियान था. फिर इनकी जो और इनका जो कबीला रहा वो बेसिकली ये दो कबीले थे, एक कुरैश कबीला था और एक बनु उमैया कबीला, ठीक है. और ये जो बनु उमैया का जो कबीला था ये काफी मतलब उस दौर में ताकतवर कबीला था, ठीक है. इसमें जो इसके अजीम सरदार थे इन्होंने इस्लाम की बहुत मुखालिफत की. लेकिन जब मौका फतह मक्का हुआ
ٹھیک ہے، جب مکہ کو فتح کر لیا گیا تو ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ٹھیک ہے، اور یہ مطلب بطور مسلمان ہو کے یہ حضور پاک کے ساتھ لگ گئے۔ پھر ان کی جو والدہ تھی، ٹھیک ہے، آپ نے اگر یہ ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے اور بہت ساری دیگر باتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہندا نام ان کا رکھا گیا ہے، ہندا بن، ان کی جو والد کا نام تھا اتبا تھا، مجھے زیادہ اچھے سے نہیں یاد ہے ان کے والد کا نام، جو ہند تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، امیر حمزہ جو تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کا کلیجہ چبایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہندا، میں تجھے معاف تو کر رہا ہوں لیکن تو مجھے اپنی شکل نہ دکھا۔ یہ حضور کے جملے تھے۔ اب آپ سوچو یار کہ اگر کسی شخص کے لیے حضور پاک نے یہ جملے ادا کیے ہوں تو آپ کیا سوچیں گے، کیا حضور پاک اس شخص سے خوش ہوں گے؟ اگر میں تمہیں سے ہی کہوں کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں لیکن تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا، کیا لگتا ہے کہ یہ میں تمہیں، کیا یہ خوشی کا اظہار کیا یا پھر میں تم سے راضی ہوں اس کا اظہار؟ نہیں، میں ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنا حسن کردار رکھ کے تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو اب ایک حدیث، ایک ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں ایک بات بہت کامن لے کے چلتے ہیں، وہ کیا کہ اگر تمہیں جاننا ہے کہ یہ نسل صحیح، اس کی نسل صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو تم اس سے یہ پتا کر لو کہ جو اس کی، اگر وہ علی کا نام سن کے خوش ہوتا ہے، سمجھ لو اس کی نسل پاک ہے، اور علی کا نام سن کے اس کی چہرے پہ مطلب سنجیدگی آ جائے، سمجھ جانا کہ اس کی نسل میں فرق ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ امیر معاویہ کا جب آپ اتنا اچھا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہو، جس میں ابن سفیان نے یہ کیا، ہندا نے یہ کیا، تو کیا لگتا ہے، یہ کیا دکھا رہا ہے؟ کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ نسل میں کتنا بڑا فرق ہے؟ تو امیر معاویہ کا کردار کیا رہا؟ امیر معاویہ نے کیا کیا؟ امیر معاویہ نے اپنے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے اس نے جو کیا، پہلی چیز مولا علی کو علیہ السلام، ان کو گالیاں دی، ٹھیک ہے، اور ان سے جنگیں لڑی، بہت سارے ایسی چیزیں کی، اور لوگوں کو اپنی طاقت کے بل پہ کہا کہ تم علی کو گالی دو مسجدوں، اگر آپ کو اس پہ مطلب حدیثیں چاہیے تو ہم وہ بھی آپ کو دیں گے، دکھائیں گے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ سب ہمیں پہلے پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چلے نا کہ جو آج کے مولوی، آج کے علماء یہ جو کردار پیش کر رہے ہیں امیر معاویہ کا، اس کی کیا حقیقت ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، ہاف نالج از اے ڈینجرس نالج، تو وہی بات ہے۔ تو جیسے کہ اب میں آپ کو مثال دوں کہ مولا علی، اب لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تو کاتب وحی تھے، وہ تو یہ تھے، وہ تو وہ تھے، تو ان سے میرا ایک سوال ہے کہ کاتب وحی اگر اتنی بڑی چیز ہوتی تو اللہ نے اس کو فرض کیوں کیا، اس کو نماز کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا، اس کا اگر وہ اتنی بڑی چیز تھی۔ اور دوسری چیز، اگر آپ سمجھتے ہو تو کاتب وحی اتنی بڑی چیز ہے، تو میں آپ کو قرآن کی ایک آیت آپ کو میں کوشش کرتا ہوں سنانے کی، اگر ان کو موجود ہے تو میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ وہ سورہ الاحزاب کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے حضور پاک کو تکلیف دی ہے تو اللہ ان پر لعنت دیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے حضور پاک کو تکلیف دی، کیا اللہ اس کو یہ دیکھے گا، اس کے عمل کو دیکھے گا کہ اس کو کاتب وحی ہے؟ نہیں دیکھیں گے نا، اس پہ تو لعنت ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ پھر اس کے بعد دیکھو اس نے کیا کیا امیر معاویہ نے۔ پھر ایک حدیث دیگر یہ بھی آتی ہے جس میں جنگ صفین کا ذکر ہے، اس میں کیا کیا مولا علی کے ساتھ؟ حضور پاک نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تجھے جو ہے باغی جماعت قتل کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ واقعہ ہوتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ جماعت سامنے آتی ہے باغیوں والی، تو مولا علی سے جب وہ جنگ کرتے ہیں تو مولا علی اس صحابی کو یاد دلاتے ہیں کہ کیا تجھے لگتا ہے علی باغی ہے؟ تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ مولا علی کے لشکر میں آ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں، علی باغی نہیں ہو سکتا۔ سامنے کس سے جنگ ہو رہی تھی؟ امیر معاویہ۔ تو یہ جو ہے یہ ایک کردار رکھا گیا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ کو ایکسپوز کر دیا گیا، حضور پاک سے ہی ایکسپوز کرتے رہا، لیکن آج ہمیں یہ بات جو ہے یہ ہائی لائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جی طاہر بھائی۔
جی این بھائی، تو میں چلیے پہلا سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ نے بہت اچھا بیک گراؤنڈ دیا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے. تو میرا پہلا سوال ہے کہ کچھ لوگ اس ہسٹری کو ابھی بھی سچ نہیں مانتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یہ بتائیے آپ. جی دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ سب نہیں مانتے. ایک پرٹیکولر کچھ سیٹس ہیں جو نہیں مانتے. اب تو اس میں اہل سنت بھی شامل ہے، اور اس میں جو ہے وہ وہاں بھی تو تھے ہی. وہاں بھی کا تو کردار ہی ہے، وہ تو یزید کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو جنت کی ایمان اللہ. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس کو سچ نہیں مانتے تو دیگر جو پیچھے جتنے واقعات ہوئے ہیں ولیوں کے ساتھ، ان سے بھی سوال کیا گیا کہ یار امیر معاویہ کا کردار اتنا خراب کیوں رہا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو اگر وہ بات غلط ہوتی تو ولی کہتے کہ نہیں ایسا ہوا ہی نہیں تاریخ اسلام میں، ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ ایسا کہتے تھے. لیکن انہوں نے وہاں پہ کہا کیا کہا؟ کفر لسان رکھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی حقیقت پتا تھی کہ امیر معاویہ نے ایسا کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا، اب اللہ بہتر جانے کہ انہوں نے وہ کفر لسان کیوں رکھا. لیکن حقیقت تو یہی ہے نا بھائی. ایک حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے، کیا یہ بھی بات جھوٹی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو باغی جماعت قتل کرے گی اور باغی جماعت کا جو سپہ سالار تھا وہ امیر معاویہ؟ کیا آپ ان سب چیزوں کو جھٹلا کے سے دیے جاؤ گے کہ نہیں یہ سب جھوٹی بات ہے؟ ایسے تو بھائی آپ کے پاس اوتھینٹیکیشن ہے کہ یہ سب جھوٹی بات ہے. بہت سارے مطلب سوالات آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم کیا کریں کہ ہم کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جس کا تعلق اللہ سے. ٹھیک ہے، اور جب وہ اللہ سے، جب وہ جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تو جھوٹ نہیں بولے گا نا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے. اللہ کی بزنس جو اللہ کا اذن کے ذریعے وہ بتائے گا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج سیدی یونس الغور جو اللہ ٹی وی پہ روز 4 بجے گفتگو فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نمائندہ مہندی ہے، ان کا تعلق کس سے؟ اللہ سے، سرکار سے، امام مہندی سے. تو وہ جو بات جو کہیں گے وہ جھوٹ تو نہیں کہیں گے نا. ہم تو ایسا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ تو سچ ہی کہیں گے. تو اس کی بنیاد پہ جو ہے ہم نے ان باتوں کو سچ مانا. اب آپ کو اگر جاننا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے کہ سچی ہے، تو آپ بھی سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہدایت کل کو دیتا ہوں. تو آپ بھی پہلے وہ راستہ اپنائیں جس سے ہدایت ملتی ہے کل کو. ٹھیک ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے سینے کی شرائط صدر کرو. ٹھیک ہے، اپمن شر اللہ صدر الاسلامی فوا اعلیٰ نور من ربی. ٹھیک ہے، تو جب تم اپنے سینے کو اللہ کے نور سے کھول لو گے، پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا. کیونکہ اب جو تمہارے دل میں بات آئے گی وہ اللہ کی اس لیے اللہ آئے گی. ٹھیک ہے، اللہ کے ذریعے آئے گی، تب تمہیں خود بخود پتہ چل. ورنہ اگر بحث کرنا ہوگا تو بھائی صاحب آپ بحث ہی کرتے رہو گے، آپ پوری زندگی کہتے رہو گے نہیں یہ جھوٹ ہے یہ سچ. سب سے پہلے اپنی شرائط صدر کر لو، پھر پتہ چل جائے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. جی طاہر بھائی. جی شکریہ. ابھی میں حسنین کی طرف چلتا. حسنین، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو برا مت کہو، یہ کاتب وحی ہے، صحابی ہے، اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ Raghavar Yunus Marhaba. Assalamu alaikum. Namaskar and good evening to all of you. اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے تو یہ ہے کہ وہ باغی جماعت سے تعلق تھا. امیر معاویہ کا جو تعلق تھا وہ باغی جماعت سے تھا، حق پر نہیں تھے، سخت گناہ گار تھے، لیکن آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کے باوجود ان کو برا نہ کہو، اپنی زبان بند رکھو. میں اس بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہوں گا. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا وآخرہ وأعد لهم عذاب مہین. ان الذین، جو اللہ اور اس کے رسول پر اذیت پہنچاتے ہیں،
دنیا اور آخرت کی ان پر لعنت ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو پریشان کرتے ہیں، ان کو کٹھنائیوں میں ڈالتے ہیں، تو ان سے اس چیز کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ اس چیز سے ہمیں چھوٹ دے دی جائے گی۔ معاویہ ابو سفیان سے تو ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی، مولا علی کو اذیت پہنچائی، امام حسین کو اذیت پہنچائی، عام امتیوں کو اذیت پہنچائی۔ اپنے بیٹے کی بیعت لینے کے لیے مدینے کے اوپر انہوں نے مسلسل فوج کو بھیجا، جو کہ جو لوگ یزید کے ہاتھ میں بیعت نہ کریں ان کو مار دو۔ ایسے شخص کے بارے میں نہیں چپ رہ سکتا۔ میری نظر میں وہ دشمن خدا ہے، میری نظر میں وہ دشمن مصطفیٰ ہے، میری نظر میں وہ دشمن آل بیت ہے، آل رسول ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے راضی ہے تو اس سے راضی ہو، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس کو تکلیف پہنچائے گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تم لوگوں کو مسلمانوں کو کیا ہو گیا آج جب سب کچھ بھول گئے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس دور کے مسلمانوں نے کیا، دشمن بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم ایسا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے جو کچھ اس ٹائم ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر سیدنا بیوی فاطمہ کتنی تکلیف کا شکار ہوئی ہوں گی جب انہوں نے اپنے شوہر مولا علی کو یہ فرمایا کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع مسلمانوں کو نہ دینا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، میں نہیں چاہتی کہ ان مسلمانوں میں سے کوئی بھی میرے جنازے میں آئے۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس ذات کو جنہوں نے ایسے ریمارکس دیے۔ سوچئے کتنی کیا کیا ہوا ہوگا۔ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا دل توڑا، دل زخمی کیا، ان کو اگر برا نہ کہیں تو کس کو برا کہیں؟ تو دوسری طرف ایک حدیث بھی ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں پر بھی برا کام ہوتے دیکھو تو اپنی بازو کی طاقت سے اسے روک دو۔ اگر بازو کی طاقت سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو زبان سے برا کہو، زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے برائی کا تو ہے، یہ ماضی میں ہو چکا ہے، اسے اب ہم روک نہیں سکتے، ہو چکا ہے نا۔ اب دو چیزیں رہ گئیں ہمارے پاس، ایک تو ہم زبان سے برا کہیں یا دل میں برا جانیں۔ اب ہم نے زبان سے برا کہنے میں ہمت ہے، ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پلیٹ فارم اویلیبل ہے، یہ انٹرنیٹ کے تھرو ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں، اور جو حق ہے جو صحیح ہے اس بات کو ہم دلیل کے ساتھ پیش کریں گے اور بتائیں گے اس دنیا والوں کو کہ صحیح کون تھا اور غلط کون ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ امیر معاویہ کافر کا بچہ تھا، وہ مردود ہے، لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کے دل پر زخم لگایا، اور صرف نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دل پر زخم لگایا بلکہ امت کا شیرازہ بکھیر دیا، اسلام نیست و نابود کر دیا۔ اگر نہیں کیا تو کیوں کہتے ہو کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ امام حسین کس بات کی قربانی دے رہے تھے؟ اسلام کو انہوں نے زندہ کیا ہے اپنا خون دے کر، ورنہ آج اسلام جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ امام حسین کی وجہ سے آج اسلام قائم ہے، اور نہ ہوتی یہ قربانی تو
اسلام ختم ہو جاتا، تو معاویہ نے اپنی دانست میں اسلام ختم کر دیا تھا۔ یہ جو مولوی آپ کے سامنے بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین نہ کریے، یقین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بکواس لوگ ہیں۔ یہ امیر معاویہ تھا جس نے اسلام میں ملوکیت کی بنیاد رکھی۔ ملوکیت کس کو کہتے ہیں؟ ملوکیت مطلب کنگڈم، کنگ بننے کی پروتی۔ جتنے بھی یہ فرتے ہیں عالم بنے ہوئے مولانا جیسے ادریس قادری صاحب، یہ تو نعرے لگواتے ہیں بے ظلم بے خطا معاویہ معاویہ۔ لعنت ہے تمہارے معاویہ اور تمہاری ذات پر۔ بے خطا تھا وہ، بے خطا۔ طاہر القادری صاحب بھی یہی بات بولتے ہیں کہ مولا علی حق پر تھے، لیکن امیر معاویہ کو بھی برا نہ کہو۔ کیوں نہیں برا کہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں برائی دیکھو روک دو، نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو۔ اب زبان سے برا کہیں تب بھی آپ کو برا لگتا ہے، یہ تو برائی ہو رہی تھا بھائی، برے کو برا ہی تو کہیں گے، اچھا نہیں کہہ سکتے نا۔ تو ہماری نظر میں ہم نے جو سنا ہے اس کے مطابق تو ہم ابو سفیان کی اولاد کو رسول اللہ کا دشمن سمجھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اور آپ کی اہل بیت کا دشمن، آپ کی آل کا دشمن ہے۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون۔ جی جی شکریہ، میں بہت اس اچھا پہ آپ نے بتایا۔ جی جی آپ جی کچھ میں کہنا اس پہ چاہتے کچھ ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اب اس میں حسنین بھائی نے کتنا اچھا پوائنٹ چھیڑا کہ مولوی کہتے ہیں کہ انہوں نے بغاوت کی، لیکن وہ کافر مت کرو۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ سوچو اگر ان مولویوں کے پاس علم ہوتا، ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو یہ تو پتا ہوتا نا کہ بغاوت کرنا کیا ہے اور کافر ہونا کیا ہے۔ سوری میں آپ کو جی روک رہا ہوں۔ آپ نے جو ابھی چھیڑا ہے یہ سوال، اسی کے اندر میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ پولیٹیکلی جنگ تھی، تو اس کو مذہب سے مت ملاؤ، تو اس کے لیے ہم اگر مذہب سے ملائیں گے تو کافر بولیں گے، مذہب سے نہیں ملائیں گے پولیٹیکلی تو اس کو کافر نہیں بولیں گے۔ اس طریقے سے وہ لوگ چھیڑتے ہیں اس بات کو۔ اچھا، یہ مذہب اگر ان سے کہو اس کو مذہب سے نہ ملاؤ، تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر حضور پاک کو کیا یہ بات نہیں پتا تھی جو ان ملے آج یہ بول رہے ہیں کہ مذہب سے نہ ملا؟ حضور پاک نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ اے اس صحابی کو کہ اے صحابی تجھے جو ہے باقی جماعت قتل کرے گی اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی؟ تو حضور پاک نے جب مسئلہ اس کو مذہب سے بنا دیا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے امیر معاویہ کی ہو رہی ہے نفی، اس کو کیا جا رہا ہے ایکسپوز، اس لیے یہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پورے جتنے اسلام کی تاریخ ہے وہ سب پولیٹیکل ہے، پھر بات ہی ختم کر دو۔ ٹھیک ہے، پھر جو کرسیوں کی لڑائی ہوئی ہے، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی، سب بیکار ہو گیا نا، پوری کہانی ختم ہو گئی۔ ایسے تو پھر آپ یہ بھی کہہ دو گے کہ یزید جو کربلا کی جنگ تھی معاذ اللہ دو شہیدوں کے بیچ میں، یہ کہہ دو آپ جا کے، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے نا بھائی۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت، اس کو آپ پولیٹیکلی وے میں کہو یا پھر ریلیشن شپ وے میں کہو، وہ دوسری بات ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مذاہب کے نام پہ کبھی جنگیں نہیں ہوئی ہے؟ کہ آج آپ اگزامپل نہیں دیتے ہو کتنا مذاہب کے نام پہ ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے؟ تو اگر اس دور میں بھی ایسا ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور اس دور میں ہوا تبھی تو ہمیں یہ بات پتہ چلی۔ اور دوسری بات، بغاوت کس سے کی؟ بغاوت کی مولا علی سے۔ مولا علی کون؟ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید غدیر کے دن فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا ہوں گا اس کا علی بھی مولا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب کسی کو مولا ماننا کیا ہے؟ کسی کو مولا ماننا یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کو سبمٹ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خدا ہے، وہ جو کہے گا وہ حق ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج سیدی کو سب مولا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان سے تمہارا تعلق ہے، جو وہ کہیں گے اس پہ تمہارا ایمان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تم کو خود سے جوڑا ہے، انہوں نے تمہیں ذکر قلب دیا، اس ذکر قلب کے بدولت تم ان سے جڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بغاوت کی مولا علی سے۔ مولا علی کون؟ جس کو مولا علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ ٹھیک ہے،
جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی کہ یہ ہے میری اہل بیت، ٹھیک ہے، اس سے تم نے بغاوت کی، جس کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے فقط مجھے گالی دی، فقط سب بنی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، آج مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی ساری باتیں سننے کے بعد بھی آپ اس کو مسلمان کہو گے؟ ٹھیک ہے، کوئی تمہیں کوئی اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی تمہیں کہے کہ تم حسنین بھائی تم میرے بھائی، پھر وہ تمہارے پیٹ میں چھرا بھی کھوپے، تمہارا نقصان بھی کرے، پھر بھی وہ یہ کہے کہ نہیں تم میرے بھائی ہو، کیا تم اس کو اپنا بھائی تسلیم کرو گے؟ بالکل نہیں کرو گے، یار یہ بھائی ہوتا تو میرے ساتھ ایسا کرتا۔ اسی طریقے سے اگر وہ مسلمان ہوتے تو کیا وہ مولا علی سے جنگ کرتے؟ کیا انہوں نے یہ بات نہیں سنی تھی عید غدیر کے دن کہ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ سنی ہوگی نا، لیکن وہ تھے نام کے مسلمان۔ جس طریقے سے جس طریقے سے وہ نام کے مسلمان تھے اسی طریقے سے اچھا ایک بات یہاں یہ بھی آتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا کیا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے دیکھا کہ جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد دیکھا کہ یار اب اسلام جو ہے وہ بہت ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے ان کو لینا تھا بدلہ، ٹھیک ہے، بدلہ لینا، وہ بدلے کی نیت سے آئے تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے اسلام کو سوچا کہ ہم اس کے اندر گھس کے اس کی جڑیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ آج آپ اس کا سب سے اچھا ایگزامپل۔ ایان بھائی یہاں پہ کسی نے کامنٹ کر کے گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کسی کو بھی گالی دلوانا دوسروں سے تلوار کی نوک پہ بنا مذہب کے بھی مورل ایتھکس کے خلاف ہے، ایسا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے ایک بات میری یہ ہے کہ بھائی پھر مجھے یہ بتا جو تمہارے عالم علماء کوئی بھی ہو جو ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے وہ بھی تو گالی ہے نا۔ ہم یہاں پہ تھوڑی کسی کو ماں بہن کی گالیاں دیتے، ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کافر تھا مذہبی تھا، تم بھی تو ایسے ہی کہتے، تو وہ بھی تو ایتھکس کے خلاف ہے، تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ جواب دو نا بھائی اس کا۔ دوسری بات، ہم نے تھوڑی کہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں گالی ایسے لوگوں کو دے رہا ہے، تم اللہ کو بھی کہو کہ اللہ یہ تو مورل اور ایتھکس کے خلاف ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہارا کیا وہ معاملہ کرے گا تم جانو، تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں پہ لعنت ہو، میں نے قرآن کی آیت ڈال دی اسی لیے تاکہ تم کا ثبوت رہے کہ ایسے لوگوں پہ لعنت ہو جن پہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکلیف پہنچائی ہے، جب اللہ لعنت بھیج رہا ہے تب کیا ہے۔ اور ادھر سے میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں، یہ حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت کردہ حدیث ہے۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تفسیر سیفی جلد 1 صفحہ نمبر 492، اس میں فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ تم کتنے بھی پرہیزگار ہو، کتنے بھی پارسا ہو، لیکن اگر تم امام علی علیہ السلام کے دشمن ہو تو تمہارا جو گھر ہوگا وہ جہنم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہیں کہ یہ ایسا مت کہیں، یہ مورل ایتھکس کے خلاف ہے۔ بھائی صاحب ایتھکس ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ، میوچل فرینڈشپس آتی ہیں، بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کہاں ہے بتاؤ؟ یہاں پہ تو کوئی مولا علی کے خلاف کھڑا ہو کے ان سے جنگ کر رہا ہے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میوچل فرینڈشپ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ آپ بھی بات کیا کرتے جی جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ لوگ کے بہانے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ گالی مت دو، مورل ایتھکس کے خلاف ہے، اور آپ یہ بات نہ چھیڑو، یہ آپسی کی جنگ تھی، اس سے اسلام کا نام بدنام ہوئے گا دنیا کے سامنے، مسلمانوں کا نام بدنام ہوئے گا، اس کے لیے ہمیں اس کو اندر ہی رکھنا چاہیے، خاموش اختیار ہونا چاہیے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، ایسا وہ لوگ اپنا ریزننگ دیتے ہیں۔ طاہر بھائی یہ کہتے ہیں اسلام کا نام بدنام ہو، جسے کہو اسلام کا نام صرف ایک ہی چیز سے بدنام ہوا، اتنی ساری جو اسلاموفوبیا یہ ٹرم کہاں سے آئی بتاؤ؟ اسلاموفوبیا ہم نے پھیلائی ہے کہ گور شاہی والوں نے کہا ہے اسلاموفوبیا؟ یہ تو معاویہ سے پہلے چل رہی ہے کہ اسلام جو اسلاموفوبیا یہ آتنکوادی سے بنتے ہیں، تو تم تو پہلے ہی بدنام ہو، تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ بدنام مت کرو یار، خدا کا خوف کرو یار، تم بھی آ کے کیا بات کرتے ہو؟ پہلے اپنے گریبان میں جاکو، اپنا بیک گراؤنڈ دیکھو، تم تو پہلے ہی بدنام ہوئے پڑے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو تمہارا کیا آج تم پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے کسی دوسری کنٹری۔ تم پاکستان کا ایگزامپل لے لو، جتنے بھی پاکستانیوں سے پوچھو کہ تمہارا دوسری کنٹری میں کیا، کوئی عزت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ تم آتنکوادیوں سے تمہارا تعلق ہے، بتا تمہارا اسلام تو پہلے ہی بدنام ہے، تم ہمیں کہہ رہے ہو۔ جی طاہر بھائی۔ چلیے اب ہم ہمارے تیسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ معاویہ نے جو جنگ کی مولا علی اور مولا حسین کے ساتھ، اس کے حوالے سے بھی آپ بتائیے ذرا۔
دیکھیں وہ جو امیر معاویہ نے جو جنگ کی اس کے بارے میں تو میں نے ابھی ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اب جو بات ہوئی کہ اس نے جو جنگ کی وہ جو یزید کی اور امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو آپ اگر دیکھو، اگر آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھو کہ ایسا کیوں ہوا، آپ یہاں سے سمجھنا کہ جب امام علی علیہ السلام تھے، جب ان کو شہید کر دیا ہے، ٹھیک ہے، عبد الرحمان ابن ملجم کے دوارا لعنتی کے دوارا، تو اس کے بعد جو تھا اسلام میں جو تھا کافی مطلب ایک ہلبلی سی مچ گئی، ٹھیک ہے، کہ یار اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا، پھر تو اسی چیز کو روکنے کے لیے امام حسن علیہ السلام نے ایک امیر معاویہ سے کہا، یہ محاورہ کیا کہ دیکھو میں تمہیں خلافت تو دے رہا ہوں لیکن تم نے یہ چیزیں جو ہے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کہ ایسا کام نہیں کرنا جس سے امت میں جو ہے ڈیوائڈیشن کریٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، ڈائیورجنس ہو جائے، مطلب امت بڑھ جائے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھو پھر امیر حدیثوں میں موجود ہے یہ بات کہ امیر معاویہ نے اس کے بعد کیا کیا، جب امام حسن علیہ السلام نے اس کو خلافت دی، اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلا کے شہید کروا دیا، ٹھیک ہے، کیوں کروایا؟ کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، لوگ سب کو پتا ہے بات، پورے اسلام میں سب کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو جو تھا وہ بنانا چاہ رہا تھا بادشاہ، کنگ بنانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، تبھی تو وہ آپ نے حدیثوں میں یہ بھی سنا ہوگا کہ تبھی وہ مولا علی کو بھی گالیاں دلواتا تھا اور کہتا تھا کہ تم گالی دو ورنہ تمہیں قتل کرا دوں، ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ السلام کا جو تھا مسئلہ وہ یہ تھا کہ جب ان کو ان دا سینس کہا جائے کہ وہ چاہتا تھا جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا، جب امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ان کو خط ملے لوگوں کی طرف سے کہ آپ آئیں ہم سے بیعت کریں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے، تو وہ اس کے لیے وہ جو کربلا نکلے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس یزید نے شرط یہ رکھی کہ آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، لیکن امام علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا کہ میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، تو یہ جو سارا مسئلہ ہوا وہیں سے ہوا، جو کربلا ہوئی کہ وہ چاہتا یزید یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ ہوا، کربلا ہو گئی، جی طاہر جی، تو میں ابھی آپ دونوں سے سوال کرنا چاہوں گا، حسین اور احمد بھائی، کہ ابھی حال ہی میں معاویہ کے اوپر ایک پکچر بنی ہے جو کہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں وہ لوگ، تو ہم کو کیا ایکشن لینا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف، آپ بتائیے۔ دیکھیں جو بھی یہ پروپیگنڈا چلا ہے کہ معاویہ خلاف ایک مووی بنی، معاویہ کے حوالے سے مووی بنی ہوئی ہے، تو آپ اس کو یہی سمجھو کہ کیوں بن رہی ہے، یہ سارے پروپیگنڈے کیوں کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس پرٹیکولر انسان کو اس تاریخ اسلام میں صحیح دکھایا جائے، اگر آپ وہ مووی کا بیک گراؤنڈ پڑھو گے تو اس میں اہل بیت کی جو ہے نفی فرمائی گئی، مطلب ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نیچا دکھایا گیا اور امیر معاویہ کو دکھایا گیا کہ وہ حق پہ، یہ پروموٹ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ماڈرن زمانہ ہے، اس میں کوئی بھی چیز جب انسان کسی گرافک کے تھرو دیکھتا ہے سمجھتا ہے تو اس کو اچھے سے یاد ہو جاتی ہے، سب سے اچھا اگزامپل ہے ارطغرل الغازی کا، اتنے لوگوں نے وہ سیریز دیکھی ہے سب کو بتایا کہ ارطغرل الغازی کون تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا، ٹھیک ہے، تو پہلا پروپیگنڈا یہ تاکہ ایک مووی اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ان کو لگے کہ یہی حق تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت جو تھے وہ خطا پہ دکھائے گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے اہل بیت کے خلاف کرا جا رہا ہے، اس لیے یہ موویز بن رہی ہے، جی طاہر بھائی۔ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اس طریقے کے لوگ ہیں جو امیر معاویہ کی شان کو بڑھا چڑھا کے دکھا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں اس طریقے کے لوگ، ابھی جو جیسے ایک مووی آ رہی ہے یا فیوچر میں کچھ ایسا لوگ کر رہے ہیں، تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو حق اور صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ بات معاویہ کتنا غلط انسان تھا، اس نے کتنے ظلم کیے، کتنے بڑے بڑے کانڈ کیے،
تو ہمیں حق پتہ ہے تو ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیں اس طریقے کے جتنے بھی پروپیگنڈا ہو رہے ہیں ان کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں بھی اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں تک پہنچ کر ان کو حق بتائیں گے کہ مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسن، مولا حسین، یہ سب جتنے ہمارے اہل بیت یہ سب صحیح تھے، اور ان کے علاوہ جو یہ معاویہ ہے یا اس کے باپ ہے یا اور بھی جو لوگ دیگر ہیں، یہ سب لوگوں کو گمراہ کیے ہیں، لوگوں کو اپنا بنانا چاہتے تھے، حکمرانی کرنا چاہتے تھے۔ جو حکمرانی کرنا ٹھیک ہے، لیکن تم اب کوئی بھی حکمرانی اگر ہمارے اہل بیت جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک اگر ان سب کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ اور اگر ہم اپنے نبی پاک کو کشٹ پہنچا رہے ہیں، پرابلم میں ڈال رہے ہیں، ان سب کو اگر پرابلم میں ڈال رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑی سمسیا ہے۔ تو ہم سبھی کو یہی کرنا چاہیے کہ الرا ٹی وی یوٹیوب پہ چینل ہے جس میں نمائندہ امام مہدی سیدی یونس الگوہر ہر دن انڈیا کے ٹائم 4 بجے جلوہ نما ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، روحانیت سیکھنا چاہتا ہے، حق کیا ہے، کون صحیح پر تھا، اس چیز کی کسی کو دلیل چاہیے، کسی کو پروف چاہیے، تو وہ آئے، اس نے ذکر قلب لے، اپنے آزما کر دیکھے، کچھ دن بعد اس کو حق کی دلیل خود مل جائے گی۔ اور جب حق کی دلیل مل جائے گی تو پھر ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ صحیح کون تھا اور غلط کون ہے۔ کیونکہ جب تک انسان کے قلب میں نور نہیں آتا ہے وہ گمراہ ہی رہتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ہمارا نفس جو ہوتا ہے یہ ہمیں برائی کا عمل کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سبھی کو مولا حسن، مولا حسین، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتانے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی ہو سکتا ہے ہم وہ سب کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی جی، اس پہ طاہر بھائی میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ جی کہیں۔ ایڈ کرنے دیں۔ دیکھیں اب جیسے فرمایا نا کہ مسئلہ یہاں یہ بھی ہے نا کہ اب یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم یہ ساری، اب جیسے ایک بھائی تھا جسے ابھی بھائی نے میسج کیا کہ یہ سب بعد میں مت کرو، مورل ایتھکس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اگر اس بھائی کو شعور ہوتا، میں نہیں کہہ رہا تم غلط ہو، اگر کوئی بھائی تمہاری تصدیق کر رہا ہے کہ بھائی یہاں تمہاری غلطی، تو وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا دوست ہے، تو اگر اس بھائی کے اندر اگر اللہ کا نور ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کر جاری ہوتا، تو اس کو اس بات کی اللہ توفیق ضرور دیتا ہے کہ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، کس کے حوالے سے ہو رہی ہے، پھر وہ یہ بات نہ کہہ کے جاتا ہے کہ یہ ایتھکس کے خلاف ہے، مورل ویلیوز کے خلاف ہے، ٹھیک؟ تو سب سے پہلے تم کیا کرو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری کر لو، ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ مت کرو ایسوں کی اطاعت جن کے دل کو ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کر رکھا ہو، ٹھیک ہے۔ آج تم 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، اور تم سب کہتے ہو کہ ہم سب صحیح ہیں۔ یار اگر تم سب صحیح ہوتے، تم سب ایک نہ ہوتے، تم سب 72 کیوں ہو؟ ٹھیک ہے، تم سب اگر صراط مستقیم پہ ہوتے تو سب ایک ہی پہ ہوتے ہیں، سب الگ الگ تھوڑی ہوتے۔ اگر تم کہو میں کلاس فرسٹ کا بندہ ہوں اور میں کلاس ففتھ میں جا کے بیٹھا ہوں، تو تم تو بیوقوف ہو نا یار۔ وہ کہے گا بھائی تو کلاس فرسٹ کا ہے تو فرسٹ میں جا کے بیٹھنا۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اور پھر یہ جو حدیثیں ہیں، جو حوالے ہیں، ان سب چیزوں کی توفیق، ان سب چیزوں کی حقیقت آپ کو تبھی پتہ چلے گی جب اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کا دل جاری ہو جائے گا، جسے ہم ذکر قلب کہتے ہیں۔ اور آج سیدی یونس الگوہر، آج ان کو 26 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، بطور یوٹیوب پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پیچھے انہوں نے تو بہت گفتگو فرمائی ہوئی، وہ یوٹیوب پہ اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آف لائن کی۔ آج ان کو یہی 26 سال ہو گئے بتاتے ہوئے کہ تم ذکر قلب حاصل کرو، ذکر قلب حاصل کرو۔ کیوں کہ جب تم ذکر قلب حاصل کر لو گے تو تمہیں حق اور باطل کی پہچان خود اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ جی طاہر بھائی۔ ایان بھائی، یہ بندے نے ایک اور کامنٹ کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ تاریخ کی ہسٹوریکل بکس میں لکھی گئی ہے لیکن حدیث کی بکس میں نہیں لکھی گئی ہے، تو حدیث کی بکس سے کوئی ہم کو یہ دیا جائے حوالہ۔
یہ کہہ رہا ہے سمی بھائی، اگر آپ دے سکتے ہو تو دے دیجیے، نہیں تو ایان بھائی ہے ہمارے. را گوہر شاہی مرحبا. یہ بات کو رفع دفع کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے یہ کہہ دینا کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں امیر معاویہ کے حوالے سے لکھی ہیں، پر احادیث میں اور فرمان رسول میں اس کے حوالے سے ذکر نہیں ملتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. لیکن کئی ایسی حدیثیں، کئی ایسی جو ہے روایتیں اور کئی ایسے فرمان ہیں صحابہ اکرام کے، جنہوں نے اللہ کی قسم کو اٹھا کر یہ بات کہی کہ معاویہ دین اسلام سے خارج ہو کے مرا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس نے جو کام کرے ہیں وہ جو ہے اس کو جہنمی بنانے کے لیے کافی ہیں. اب جس طرح سے ایک حدیث مجھے معلوم چلتی ہے، یہ حدیث ہے امام بخاری اور امام داؤد کے جو استاد ہیں ان کی. امام علی ابن جعد فرماتے ہیں متا و اللہ مواتہ علی غیر الاسلام، اللہ کی قسم معاویہ اسلام سے خارج ہو کے مرا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، وہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں. کون؟ جو کتاب آج مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، سب سے زیادہ ریلائبل ہے، سب سے زیادہ جینوئن مانی جاتی ہے، وہ ہے بخاری شریف. اور بخاری شریف کو لکھنے والے امام بخاری اور امام داؤد کے استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں معاویہ اسلام سے خارج ہو کے مرا. اور اس کا ریفرنس ہے مسائل احمد ابن حنبل میں، چیپٹر 2 پیج نمبر 154. اب ایک بات سب سے اوپر یہ رہتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اس امت کا مولا بنایا ہو، جس کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، اور روح کا روحی، کہ علی کا جسم جو ہے وہ میرا جسم ہے، علی کی روح میری روح ہے، علی کا لہن میرا لہن ہے، علی کا دہن میرا دہن ہے، علی کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. تو پھر اس ذات والا کے سامنے جب آپ گالیاں دو گے، اس ذات والا کے سامنے جب آپ اپنی تلوار بلند کرو گے، اس ذات والا کے لیے دل میں آپ بغض رکھو گے، تو براہ راست آپ کس کے لیے دل میں بغض رکھ رہے ہو؟ آپ فقط اور فقط حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں بغض اور حسد رکھتے ہو، جس وجہ سے یہ جو معاملہ تھا یہ کربلا تک پہنچا. جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جس میں ہزاروں مسلمان مارے گئے، اور تمام لوگوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ نے ہر طرح سے شریعت مصطفیٰ اور قانون باطن کا النگھن کیا، اور مولا کائنات کو سخت سے سخت اذیتیں پہنچائیں. اور یہاں تک کہ جب جو ہے امام حسن نے آپ سے بیعت کر لی اور جو ہے آپ کو خلیفہ بنا دیا اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور جو شرائط رکھی گئی تھیں کہ آپ اہل بیت کا وظیفہ مقرر کریں گے، آپ مولا علی کو گالیاں نہیں دیں گے، آپ ملوکیت نافذ نہیں کریں گے، آپ جو ہے اہل بیت کو چین سے رہنے دیں گے، اور شریعت مصطفیٰ کو نافذ کر کے رکھیں گے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. آپ نے خلیفہ بنتے ہی ان ساری شرائط کا النگھن کیا، ساری شرائط کو توڑ دیا، اور فوراً اس جد و جہد میں لگ گئے کہ امام حسن کسی بھی طرح سے زندہ نہیں بچنے چاہیے. کیونکہ بھلے امام حسن خلافت سے تو دستبردار ہو گئے تھے، لیکن ان کا انفلوئنس جو تھا وہ ابھی تک امت مسلمہ پر غالب تھا. امام حسن مدینہ واپس آ گئے تھے اور پھر دین کی تبلیغ میں لگ گئے تھے. تو معاویہ کو یہ بات کا خدشہ شدید تھا کہ اگر حسن زندہ رہے تو کوئی ان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، اور جس طرح سے چاہے اس طرح سے دین کو نہیں چلا پائے گا. کیونکہ معاویہ کے کئی ایسے بزنسز تھے، میرے پاس جو لنک ہے اس میں کئی ایسی حدیثیں ہیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے کہ معاویہ کئی ایسے عملوں میں ملوث تھا جس کو شریعت مصطفیٰ الاؤ نہیں کرتی ہے، جیسے سونا چاندی کی تسکری، جیسے شراب نوشی، جیسے نماز کا غلط وقت پہ پڑھنا،
نماز کا احترام نہ کرنا، اور جس طرح اور بھی کچھ شریعت کے مسائل ہیں، جیسے کہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر حرام کرایا، اور امیر معاویہ نہ صرف اس کپڑے کو پہنتا تھا بلکہ اس کا بزنس بھی کرا کرتا تھا، اور کئی ایسی حدیثوں میں آیا ہے کہ صحابہ کرام نے معاویہ کو شراب نوشی میں بھی پکڑا۔ اب وہ کھل کے یہ سب تب کر پاتا جب مکمل کنٹرول اس کے پاس آتا، اور وہ خود کو شریعت پر حجت قرار کر سکتا کہ بھائی میرا حکم شریعت پر غالب ہے، میں اس امت کا امیر بن چکا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس نے سب سے پہلے امام حسن کو ہٹانے کی کوشش کری، اور امام حسن کو کس طرح سے ہٹایا؟ ان کی جو زوجہ تھیں ان کو خرید لیا، اور پیسے کا لالچ دے کر امام حسن کو زہر دے دیا، اور زہر صرف عام زہر نہیں، حدیثوں میں آتا ہے وہ اتنا خطرناک زہر تھا، اتنا خطرناک زہر تھا کہ آپ کے انٹسٹائنس پھٹ گئے تھے، اور آپ کے تھروٹ سے آپ کے جو آرگنز تھے وہ باہر آ گئے تھے۔ مطلب امیجن کر کے ہی روح کانپتی ہے کہ جن لبوں کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، آج وہ لب خون سے لبریز ہیں، اور آپ کے جو آرگنز ہیں وہ آپ کے منہ مبارک سے باہر آ رہے ہیں، اور پورا جسم نیلا پڑ چکا ہے۔ بہت ہی زیادہ دردناک اور ہیبت ناک یہ لمحہ تھا، اور امام حسین کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ کس نے کرایا ہے اور کیوں کرایا ہے، پر امام حسن نے کہا کہ میرے بعد جنگ مت کرنا، تلوار مت اٹھانا۔ اسی لیے امام حسن کے کہنے پر امام حسین شانت ہو گئے، اور پھر آپ کا جب جنازہ نکالا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے، تاریخ کی کتابیں ریلائبل نہیں ہیں، یہ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جب امام حسن کی جنازے کو لے کر چل رہے تھے تو ان کے جنازے کے اوپر زہر آلود تیر کی بارش ہوئی، یعنی حضور نے فرمایا کہ جو مردہ ہوتا ہے اس کے جسم کی بے حرمتی سب سے بدترین گناہوں میں سے ایک ہے، اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی مرے ہوئے جسم کو تکلیف پہنچائیں، اور وہ تو جسم مرا بھی نہیں تھا، وہ تو حیات جسم تھا، وہ تو بس ایک پردہ تھا جس کے سامنے، مطلب کہ جس کو امی بھائی میں جو ہوں آپ کو روک رہا ہوں، ایک حدیث جو ہے مجھے بڑی، اور یہ بخاری کا ہے نا، بخاری سے ہی ملی ہے مجھے حدیث، وہ حدیث ہے کہ ایک سیکنڈ، ہاں وہ حدیث جو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2404، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حدیث ہے وہ سعد بن ابی وقاص کے دوارا جو ہے وہ نریٹ کی گئی۔ اس میں لکھا ہے کہ معاویہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم ابو تراب حضرت علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے منع کر دیا۔ پھر اس نے کہا تمہیں کیا چیز روک رہی ہے کہ تم ابو تراب کو گالی دو؟ اب مجھے بتاؤ یہ حدیث، اس پہ آپ ایمان لاؤ جو بھائی ابھی سوال کر کے گئے تھے، کیا یہ بھی حدیث جھوٹی ہے؟ یہ ہم نے بنائی ہے؟ جی سمجھائی۔ تو یہ تو سب ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ جب امام حسین کے امام حسن کے جسم مبارک پر جو تیر چلائے گئے، اس سے دیکھنے سے جو معلوم چلتا ہے وہ تو یہ معلوم چلتا ہے کہ اس وقت جو صحابہ تھے ان کی اکثریت معاویہ کے شکنجے میں تھی، کیونکہ جب تیر چلے تھے تو کسی نے بچاؤ کیوں نہیں کرا، کسی نے مطلب کہ بچایا کیوں نہیں؟ جب تیر چل رہے تھے، پتھر چل رہے تھے، مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے، جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز تھا، اس کے بعد پھر بی بی عائشہ کھڑی ہو گئی کہ نہیں، ہم حسن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے ہی نہیں دیں گے۔ اس طرح کا کردار تھا اس دور کے مسلمانوں کا، اور یہ وہی بی بی عائشہ تھیں جو امیر معاویہ کے بہکانے میں آ گئیں اور مولا علی کے خلاف جنگ کرنے چلی گئی تھیں، جس کے لیے کہا گیا تھا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بی بی عائشہ کو کہ ایک وقت آئے گا جب تم گمراہ ہو جاؤ گی اور تمہارے اوپر بنو فجار کے جو کتے ہیں وہ بھونکیں گے، اور جب وہ تم پر بھونکیں گے تو سمجھ جانا کہ وہ معاملہ سچ ہو گیا ہے۔ اور وہ ہوا جب وہ جنگ جمل میں جا رہی تھیں اپنے اونٹ پر بیٹھ کر، تو دیکھا جو کتے تھے وہ بھونک رہے تھے ان کے اوپر۔ اس وقت ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان سے فرمایا تھا وہ بات حق ہو گئی ہے۔ وہ علی کے خلاف جنگ کرنے جا رہی تھیں، پر جنگ تو ہوئی تھی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ رسول اللہ نے جس کے لیے فرمایا ہو، جامع ترمذی کی جو حدیث ہے جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی منی وانا من علی ولا یؤتی انی الا انا او علی، کہ علی از فرام می اینڈ آئی ایم فرام علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور کوئی میری نمائندگی نہیں کرتا سوائے علی کے اور میرے۔ یعنی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دور کے نمائندہ واحد تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جس نے آپ مولا علی کے خلاف جنگ کری اس نے فقط رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کری، اور جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کری اس نے اللہ کے خلاف جنگ کری۔ اور جس نے اللہ کے خلاف جنگ کری، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ دین میں بچا ہوگا، اس کا دین بچا ہوگا، اس کا ایمان بچا ہوگا؟ وہ تو کافر کی موت مرا۔ چلیں یہ بات بھی ہم مانتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ سب نہیں لکھا، تاریخ کتابوں میں یہ سب لکھا، حدیثوں میں تو نہیں آیا کہ جو ہے معاویہ نے ایسے ایسے کام کرے، زہر دلوایا یا شراب پی اینڈ آل۔ پر حدیثوں میں جنگ جمل تو آئی ہے، حدیثوں میں جنگ صفین تو آئی ہے۔ جنگ صفین جو امیر معاویہ نے امام علی کے خلاف کری تھی، اور کس بنا پر کری تھی کہ جی ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لے رہے ہیں، علی جو ہیں وہ اپنی خلافت کا غلط یوز کر رہے ہیں، وہ عثمان کی موت کا بدلہ کیوں نہیں لے رہے، ان کو تو بدلہ لینا چاہیے۔ اور امیر معاویہ کے کہنے مطلب کہ امیر معاویہ کے کہنے پر ہزاروں لاکھوں مسلمان آ گئے، اور دوسری طرف مولا علی اسلام جو فرقوں میں بٹتا چلا جا رہا تھا، کوئی کس کا پیروکار بن رہا تھا، کوئی کس کا پیروکار بن رہا تھا، کوئی کس کو فالو کر رہا تھا، کوئی کس کو، اس کو روکنے تھامنے میں لگے ہوئے تھے۔ اسلام کا شیرازہ بکھر رہا تھا، اسلام اپنی بنیاد کھو رہا تھا، اور مولا علی اس کو بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ اب وہ اسلام کو بچاتے یا جو ہے عثمان کا بدلہ لیتے، حضرت عثمان غنی کا جو قتل ہوا تھا اس کا بدلہ لیتے۔ اب امیر معاویہ نے جنگ سینا تیار کری، پورا قافلہ تیار کر کے مولا علی کو خط بھجوا دیا کہ جی ہم لڑنے آ رہے ہیں، اور پھر میدان میں اس کی پوری فوج آ گئی، لشکر آ گیا۔ مولا علی نے بار بار اس کو خط بھجوائے اور اس کو سمجھایا، اس کو بتایا کہ حق کیا ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ سراسر باطل ہے اور نفس پرستی کر رہے ہو تم۔ یار جو بندہ اپنے مولا کی بات نہ مانے، جو بندہ اپنے مولا کو خطوں میں برا بھلا کہے، کائر کہے، بزدل کہے، یہ کہے کہ آپ بچ رہے ہو جنگ سے، آپ ڈرپوک ہو، آپ یہ ہو، آپ وہ ہو، جو اپنے مولا سے بحث کرے اور پھر بات یہیں تک نہ رکے، بات قتل و غارت تک آ جائے، تلوار بلند کر دے، اس کو آپ مسلمان سمجھتے ہو؟ کیا کہہ دو کہ جنگ صفین بھی نہیں ہوئی تھی، تاریخ میں جنگ صفین جیسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، یہ بھی جھٹلا دو؟ اور اگر ہوئی تھی تو کیسے ہوئی تھی، کس بنا پر ہوئی تھی؟ کیا مولا علی باطل تھے یا امیر معاویہ لعنتی تھا؟ کیونکہ ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے زبان ہی نہیں کھول سکتا، زبان کیا، اس کی سانسیں ہلکی ہلکی چلتی ہیں اپنے آقا کے سامنے، کہ آقا کی مطلب کہ کمفرٹ میں کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ میری سانسوں کی آواز سن کے، جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ادب گاہی زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا، کہ جو بارگاہ رسالت ہے، عرش اعظم کے نیچے جو بارگاہ رسالت ہے، اس کے آداب عرش اعظم سے زیادہ نازک ہیں، اور اس بارگاہ میں جنید
اور بایزید بستانی جیسے بڑے بڑے جلیل القدر ولی بھی آہستہ آہستہ سانس لیتے ہیں، ان کی سانسیں گھٹ جاتی ہیں، اتنا حیب و جلال ہوتا ہے اس محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ وہ سانس لینا ان کو مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ رسول اللہ کی یہ ادب ہیں۔ اب یہی پہ آپ دیکھ لیں جو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فی الدنیا والآخرۃ وعدد لہم عذابا مہینا، یعنی جو اس دور کے جو صحابہ تھے وہ ادب سے خالی تھے، ان کو ادب نہیں آتا تھا کہ آپ رسول اللہ کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کے کمرے کے باہر یعنی حجرے کے باہر وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جس طرح سے آج کل ہم لوگ ابے تبے سے بات کرتے ہیں اسی طرح سے رسول اللہ سے بھی بات کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے جگری یار ہیں، ہمارے جیسے ہیں، بچپنے سے تو ہم ان کے ساتھ کھیلے ہیں، تو وہی ان کی عادت میں تھا۔ اب وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں یا محمدہ یا محمدہ، اس طرح سے حضور کو مخاطب کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو گئے اور اللہ نے فوراً یہ آیت اتار دی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، کہ اے مومنو اپنی آواز کو اونچا مت کرا کرو رسول اللہ کے سامنے۔ اگر تم نے ان کے سامنے اپنی آواز بھی اونچی کری اور رائنا کا الفاظ یوز کرا، رائنا سے مطلب کہ ہماری طرف دیکھیں، لیکن رائنا کا جو ورڈ ہے یہ میٹافورکلی دو ورڈز میں بدل جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ڈبل میننگ۔ ایک رائنا کا مطلب پاگل بھی ہوتا ہے۔ تو اب اللہ نے یہ بات صاف کہہ دی کہ تم نے اگر ان کے سامنے آواز اونچی کری یا رائنا کا ورڈ یوز کرا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فی الدنیا والآخرۃ وعدد لہم عذابا مہینا، کہ ہم تمہارے سارے اعمال، بھلے تم نے کتنا ہی جہاد کیوں نہ کرا ہو، بھلے تم نے کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھی ہو، بھلے تم نے کتنا ہی قرآن کیوں نہ پڑھا ہو، بھلے تم نے کتنی ہی جنگیں کیوں نہ کری ہو، تم نے سیریا فتح کرا ہو، تم نے جارڈن فتح کرا ہو، تم نے پرشیا فتح کرا ہو، تم نے لبنان فتح کر لیا ہو، تم نے روم کی سلطنت پلٹ دی ہو، آئی ڈونٹ کیئر، میں جو ہوں تمہارے سارے اعمال غارت کر دوں گا، ایک سیکنڈ کے اندر تمہارا خرمن ایمان جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے اندر اگر تم نے رسول اللہ کے سامنے آواز بلند کری۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہاں تو بات آواز کی ہو رہی ہے اور وہاں تو امیر معاویہ نے تلوار اونچی کری تھی، وہاں تو امیر معاویہ نے باقاعدہ جنگ کری آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے سے، ان کے یار سے۔ وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ملعون، ان کے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی حکم عدولی کرتا ہی رہا، اور اس کے بعد پھر بالآخر کیا ہوا کہ 19 رمضان کو آپ مولا علی کو شہید کروا دیا، کیونکہ جنگ کے میدان میں تو وہ جیت نہیں سکتا تھا مولا علی سے، تلوار کی زور پر تو کبھی جیت نہیں سکتا تھا مولا علی سے، اتنا لوہا تو اس کے اندر تھا نہیں۔ تو کیا کرا؟ شریعت رچا، اور پھر کسی آدمی سے مولا علی کو شہید کروا دیا سجدے کی حالت میں۔ وہ کیسی ذات ہوگی جو پیدا اللہ کے گھر میں ہوئی اور شہید بھی اللہ کے گھر میں ہوئی، دنیا میں آمد بھی اللہ کے گھر میں ہوئی اور جہان فانی سے کوچ بھی اللہ کے گھر میں ہی کیا۔ اب یہ جو شان علی ہے، یہ جو عظمت علی ہے، اس کا پرچم سرکار سیدنا را ریاض گوہر شاہی کے بندوں نے اونچا کرا ہے، اور مالک راہ یونس کی تعلیم کے روشنی میں، مالک راہ یونس کی نظر کی برکت سے ہم اب مولا علی کی عظمت کا ببانگ دہل ذکر کریں گے، اور ہم کسی کے بہکاوے میں یا دباؤ میں آ کر کہ ان کو وہ صحابہ ہیں ان کو برا مت کہو، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر دے گا، جب رسول کائنات نے کچھ نہیں کہا، جب مولا علی نے کچھ نہیں کہا تو تم بھی اپنی زبان بند رکھو، کف لسان رکھو، ہم ان باتوں پر ذرہ برابر بھی کان نہیں دھریں گے، کیونکہ جس طرح اللہ نے کہا نا کہ ہر دور میں ہم اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں اور ہر دور میں ان کی طاقت کا شیطان بھی بھیجتے ہیں۔ یہ جو دور ہے یہ دور امام مہدی کا ہے، اس دور میں یہ فرمایا گیا کہ جو امام مہدی کا
ادنا ترین پیروکار ہوگا، جو امام مہدی کا ادنا ترین پیروکار ہوگا، وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین پیروکار سے بھی افضل ہوگا. اس کا ایمان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین صحابہ سے بھی افضل ہوگا. اس دور میں اگر کوئی شیطان آئے گا تو پھر وہ بھی کمزور نہیں ہونے والا. اس بار جو منافق آئیں گے وہ 1400 سال پہلے کے منافقوں سے بھی زیادہ ابلیس اور شیطان پرست ہوں گے. اس وجہ سے مالک کی طاقت، مالک کی نظر سے ہمیں مالکہ یونس نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے کتے اللہ کے شیروں پر غالب ہیں. ہمارے کتے اللہ کے شیروں پر غالب ہیں. کہ دجال، اس کے منافق، یہ سب تو اللہ کی طاقت پر چل رہے ہیں نا، لیکن سرکار نے جو کتے بنائے ہیں وہ اللہ کے شیروں پر غالب آ جائے. اللہ کے دجال کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے. اس وجہ سے ہمارا ہر قدم اس جہان کے لیے مثال بننے والا ہے. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر مولا علی اور اہل بیت کی عظمت کا پرچم بلند کرنا ہے، اور ہر شعبے میں ان کا ذکر کرنا ہے، ان کی شان بتانی ہے، تاکہ پورا جہان واقف ہو سکے عظمت علی سے، ادب اہل بیت سے، شوکت مولا علی اس میں مبارک سے. کیونکہ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ یونس یاد رکھنا، ہم چادر زینب کا بدلہ لیں گے، ہم چادر زینب کا بدلہ لیں گے. سرکار گوہر شاہی نے امام حسین کے خون کو جو کربلا میں بہا، اس کو اپنے دستے مبارک میں لے کر عرش کے پائے کو رنگ دیا، اور اللہ سے کہہ دیا کہ یہ خون یہاں تب تک لگا رہے گا، تیرا عرش حسین کے خون سے تب تک لب رہے گا، تب تک سرفراز رہے گا، جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں. یہ خون یہاں ویسے کا ویسا ہی لگا رہے گا، اور ہم نے وہ بدلہ لینا ہے. اس بار جو کربلا ہوگی وہ 500 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، 500 گنا زیادہ شدید کربلا ہونے والی ہے امام مہدی کے دور میں. پر امام مہدی کے کرم سے، سرکار سیدنا رب الارباب سرکار گوہر شاہی کے کرم سے، اس بار حسین جیتے گا اور یزید مرے گا. اس بار باطل شکست پائے گا اور حق کا پرچم بلند ہوگا. یہ طاقت، یہ کرم ہے سرکار سیدنا گوہر شاہی کی، رب الارباب کی، امام مہدی کی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ گوہر پر لاکھوں سلام. بس طاہر بھائی. جی بہت اچھی جی گفتگو جی فرمائی. یہ پوائنٹ ایک بھائی نے وہ بھائی نے لکھا ہے کہ میں آپ کب لائیو کریں گے، میں اور بھی مطلب ریسرچ کر کے آؤں گا. ٹھیک ہے، دیکھیں ریسرچ کرنا بری بات نہیں ہے، میں نے منع کر رہا مت کرو، اچھی بات ہے، کرو اچھی بات، اس سے کم آپ کو بھی پتہ چلے کیا آگے کر. لیکن میرے بھائی جیسے میں نے شروعات میں ایک بات کہی تھی کہ آپ بھی حوالے لاؤ گے، ہم بھی حوالے لائیں گے، یہ بحث ہوتی رہے گی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے، لیکن بہتر کیا چیز ہے؟ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ہدایت قلب کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جو ذات قلب کو ہدایت دیتی ہے تو پہلے اپنا دل جاری کر لو اللہ کے ذکر سے، پھر اس کے بعد ریسرچ بھی کرتے رہنا. ٹھیک ہے، جب ریسرچ کرتے رہو گے تمہیں خود بخود وہ نور بھی ہدایت کرتا رہے گا، وہ بھی ہدایت کرتا، پھر ایک نہ ایک دن تمہیں حقیقت خود ہی سمجھ آ جائے گی. باقی ہم یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم نے بھی کہیں سے سن کے آئے ہیں، ہم نے بھی کہیں سے پڑھا ہے لکھی ہے. وہ بات ہم نے کہاں سنی؟ ہم نے الرا ٹی وی سے سنی. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں الرا ٹی وی، آپ کو ملے گا. مالک کی ذات مبارک سرکار سیدی کی ذات مبارک جو ہے وہ رات میں 4 بجے گفتگو کرتی ہے. آپ سوال وہاں بھی بھیج سکتے ہیں، آپ اپنی ریسرچ وہاں بھی بھیج سکتے ہیں. جی جی طاہر بھائی بولیں. جی چلیے اب ہم ہمارے اینڈنگ پہ آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، اور خاص کر کے سمی بھائی کا بہت بہت شکریہ. اتنے چھوٹے ٹائم میں نے ان کو میسج کیا اور وہ آ بھی گئے، تو آپ کا شکریہ سمی بھائی، آپ جوائن کیے. تو آئی ہوپ جن لوگوں کے جو بھی سوالات تھے ان کا جواب ان کو مل گیا ہوگا. اگر نہیں ملا ہوگا تو وہ آگے بھی ہم ہمارا شو کنٹینیو رکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو وہاں پہ بھی اپنا سوال بھیج سکتے. تو بھائی ابھی اینڈنگ کر لیتا ہوں. آپ لوگوں کا شکریہ. سی یو نیکسٹ ٹائم. God hafiz.
اللہ حافظ، گور حافظ.